नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम कंटिन्यूसली चला आ रहा है। इसके साथ साथ अभी दहशतगर्दी जो है वो बड़ी तेज़ी से फैली है। अब इस सिलसिले में जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है वो अपने जो मुआशी मसाइल थे उसके ऊपर ज़्यादा उसका ज़ोर था और इसमें काफ़ी हद तक बकौल हुकूमत के कि उन्होंने उस टारगेट को अचीव किया है। अब सियासी अदम इस्तेहकाम एक तरफ है और अभी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो बल्कि आगाज़ कर दिया है उन्होंने अपनी तहरीक एहतजाजी तहरीक का। उनका ये ख्याल है कि उनके साथ जो रवैया है हुकूमत का या रियासत का या अदालतों का वो मेरिट पे नहीं है। अब वो तमाम रास्ते उनके लिए बंद हो गए हैं, इसलिए वो अब अवाम के पास जा रहे हैं और 90 दिन के एहतजाज की बात की है। और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात वो करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात किससे करना है उसके हवाले से भी वो क्लियर हैं और इमरान खान का स्टेटमेंट कोट करते हैं। इस सिलसिले में मैं मज़ीद बात नहीं करूंगा, मैं 2 वीडियो लाना चाहता हूं अपने मेहमानों के सामने और फिर उसी को लेकर हम ये प्रोग्राम की तरफ आगे आइए। ये अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ KPK हुकूमत के सरबराह हैं, वो वज़ीर आला हैं और दूसरी तरफ इमरान खान को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए वो क्या कहते हैं सुनते हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में 7 और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको। हमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। जी आपने सुना, इसमें से 2 अहम चीजें हैं जो मैं अपने मेहमानों के सामने लाऊंगा। एक तो ये है कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, इमरान खान का ये पैगाम है कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात उनसे करना चाहते हैं जिनके पास इख्तियारात हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 90 दिन की तहरीक है और इस तहरीक में आर या पार है। अब इस सिलसिले में हम आगे देखेंगे कि क्या आर या पार क्या चीज़ है। हमारे साथ 2 बेहतरीन मेहमान हैं, दोनों तजिया निगार हैं। बड़ा नाम है हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, आपका ये बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मैं आपकी तरफ ये 2 वीडियो आपने सुनी होंगी और जाहिर है ये आपने इसके ऊपर अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा आप दोनों का। मैं सर 2 सवाल लेकर आपके सामने आ रहा हूं। पहले ये कि वो कहते हैं इमरान खान ने अब ये तहरीक शुरू कर दी है और वो जेल से बैठकर इस तहरीक को लीड करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात की भी वो बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हम उससे करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत ना अवामी ताकत रखती है ना मुज़ाकरात के इख्तियारात रखती है। एक तो सर इस पे क्या इनका ये स्टांस सही है, और दूसरा ये कि PTI इस मौजूदा हालात में अब एक बड़ी तहरीक शुरू करने वाली है और बल्कि शुरू कर चुकी है और 90 दिन की डेडलाइन दी है कि या तो हम सियासत में रहेंगे या नहीं रहेंगे। कैसे देखते हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब? पहले तो मैं मेरा ख्याल में लाइट ऑन नोट पे एक तबसरा कर दूं कि बड़ी नहीं, बहुत बड़ी, क्यों बड़ी तहरीकें तो कई दफा शुरू कर चुकी है, अब ये वेरी 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 जो है ना बिग, तो ये बहुत 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 बड़ी तहरीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि किसने मना किया है? मेरा ख्याल है यहाँ मोहसिन बेग साहब ने तो कभी नहीं मना किया, ना डॉक्टर दानिश मैंने करते देखा, ना मैंने देखा कि आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरा ना करें। कि कौन माने हैं, किसने मना कर रखा है? भाई आपके लिए
اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے اور آپ بھی موجود ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے مذاکرات کرے، آپ ان سے کریں، ایک واضح قسم کا جو ہے نا آپ ایک لائحہ عمل ترتیب دیں اور اس لائحہ عمل کو لے کے آپ جو ہے یکسو ہو جائیں۔ عمران خان صاحب کا کرائسس کیا ہے؟ عمران خان صاحب پچھلے 3 سال سے وہ ایک دوہری حکمت عملی جو کہ پوری زندگی انہوں نے اس طرح کی سیاست کی ہے کہ جس کے اندر 2 ایکسٹریم پہلو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ یہ دوڑ لگ گیا تو یہ کر لوں گا، یہ دوڑ لگ گیا تو یہ کر لوں گا۔ بھائی دوڑ لگنے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ایک مخاصمت کی لے کے چل رہے، ایک مفاہمت کی۔ یہی عمران خان صاحب تھے نا کہ جو بڑے طریقے سے بڑے اصولی اور بڑے امریکہ کے خلاف اور سائفر اور پتی کیا کیا انہوں نے جو ہے ایک رائی کے پہاڑ نہیں بنائے، دور کی کوڑی نہیں لائے۔ پھر کیا ہوا؟ اگست سپٹمبر جا کے جب جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو 3 دفعہ ملاقاتیں کی ہیں، انسائڈ سٹوری مجھے تھوڑی پتہ ہے، محسن کو کچھ زیادہ 90% پتہ ہوگی، تو کیا جائے کہا، اسے جا کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے معاف کر دیں۔ باجوہ نے اس کی بے عزتی کی وہاں پہ، باجوہ بہت روٹ تھا۔ یہ بات مجھے بالکل ایسے بندے بتائی جو 4 بندے تھے شروع میں، ایک عمران خان صاحب، ایک صدر محترم، اور ایک وہاں پہ جنرل ندیم انجم، اور ایک وہاں پہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ بعد میں صدر محترم کو وہاں سے نکال دیا گیا، مطلب یہ اٹھ نہیں ہے، نکال دیا گیا باقاعدہ کہ عمران خان صاحب متحمل نہیں ہو سکتے تھے جو جنرل باجوہ صاحب جو ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری پارٹی کا کوئی بندہ دیکھے۔ تو کیا منع کیا؟ بھائی مجھے بتائیں کہ ہمارے تو نہ بس میں آپ سے کیا مذاکرات کروانا ہے، محسن صاحب کے بس میں ہو سکتا ہے، نہ ہمارے بس میں رکوانا ہے۔ آپ جو پچھلے 3 سال سے قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے، تو قوم کو بتائیں کہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیا شہباز شریف نے روک رکھا ہے؟ حکومت درمیان میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ ہے؟ حکومت تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے وہ سیکنڈ فیڈلز ہیں، ان کا تو کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 90 دن کی آر یا پار دھمکی ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ علی امین گنڈا پور صاحب نہیں دے رہے، تحریک انصاف بڑی دفعہ آر یا پار ہو چکی ہے۔ تکلیف دہ بات کیا ہے؟ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس میں جیسے آپ نے کہا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ہر تجزیہ نگار کیا حکومتی اپنے حلقے جو ہیں وہ جو ہے کوٹڈ ورڈز میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس وقت سیاسی طاقت تحریک انصاف ہے، ہر کوئی مانتا ہے بھائی سیاسی طاقت تحریک انصاف ہے، تو اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو اور کوئی دباؤ دیتے ہو اس طاقت کا، اسے دباؤ آنا چاہیے، کس پہ آنا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ سے آنا چاہیے۔ آپ کو خود آپ کہتے ہیں ہم اقتدار سے محروم، اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ آج بھی آپ یہی فرما رہے تھے کہ یہ خود فضل الرحمان صاحب کی گواہی آ گئی، فلاں کی آ گئی ہے کہ جی یہ حکومت جو تھی شہباز شریف صاحب کی، عمران خان صاحب کی 10 اپریل کو جنرل باجوہ نے کرائی اور شہباز شریف صاحب انہوں نے اقتدار میں اٹھایا۔ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے، جانے تو نہ جانے، گولی نہ جانے، باغ تو سارے جانے ہیں۔ وہی اسمبلی ہے جس کے پاس میجورٹی تھی اور جس کے خلاف میجورٹی ہو گئی وہ ووٹ آؤٹ ہو گیا، جس کو مل گئی وہ وزیر اعظم بن گیا۔ 18 اگست 2018 میں کو آپ کے ساتھ بھی یہ تاج رکھا گیا تھا انہی ووٹوں کے اوپر۔ آپ آر ٹی ایس سے مجھے لگتا ہے ایک بات کرنے سے بڑی انٹرسٹ بعد میں دماغ میں بھی آئی ہے، تھوڑی بات لمبی ہو گئی جائے گی لیکن مثال میں آپ کو دے دوں۔ یہ سارا دن بیٹھتے ہیں، ایک بات سے بات نکلی ہے اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں فارم 47، ہم بھی کہتے ہیں فارم 47، لیکن ان کو کوئی جو بات ہے کہ ان کو آر ٹی ایس کو کیسے نظر انداز کر کے آپ فارم 47 کو دیں گے؟ میرے نزدیک تو آر ٹی ایس اور فارم 47 ایک دوسرے کی ڈیٹو کاپی ہیں۔ اب آج مال مسروقہ جو ہے میرے سے برآمد ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ مال مسروقہ جو ہے مسر بیگ صاحب سے مجھ سے پہنچا ہے، مسر بیگ صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر دانش صاحب سے ان کے پاس پہنچا ہے۔ اب کوئی بندہ آیا اور مجھے کہے جی کہ مال مسروقہ جو ہے اس سے پکڑے، اس کو پکڑ لو۔ بھائی بات یہ کہ چلا کہاں سے، اصل ڈاکہ کس نے مارا ہے، یہ ہائیبرڈ سسٹم کس نے، اس کی ایجاد کس نے کی ہے، کون جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اسے جرائم کے اندر 5.5 سال معاون رہے۔ نواز شریف کی سیاست کو ہم نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ جو 2007 سے لے کے 2021 تک نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 پر تھا پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے، سیاسی حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں، وزیر اعظم نے بھی کہا، کئی لوگ کہا کہ آئیں بیٹھیں ہم سے بات کریں،
لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ایک تو عوامی اور دوسرا آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے، جیسا کہ علی امین گنڈاپور نے بھی کہا. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر کہ واقعی یہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے یا یہ حکومت کے پاس اختیار ہے یا اختیار کہیں اور ہے؟ اور دوسرا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، ہم احتجاج پہ آ رہے ہیں، اور 90 دن کی انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے. اور جس طرح کی ڈیڈ لائن ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی سیاست یا حکومت یا تو آر یا پار ہوگی یا فری ہوں گے عمران خان. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایکچولی نیازی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے بہت ہی محترم ہیں، اور میں ان کی ابھی جو انہوں نے انالیسس دیا میں اس سے بہت ہی متفق ہوں. اب آپ دیکھیے کہ جو بات خان صاحب فرما رہے ہیں، تھوڑی سی میموری فریش کر لیتے ہیں اس قوم کی کہ جب وہ اقتدار سے اترے اور جو الفاظ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کیے، کیا کچھ نہیں کہا، اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ جو کلائمیکس تھا وہ 9 مئی تھا. اور جو انسٹیٹیوشنز کی میموریز ہوتی ہیں وہ اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ وہ 1-2 سال میں ریز کر دی جائیں اور دوبارہ سے فریش سٹارٹ لیا جائے. جو جی ایچ کیو پہ حملہ، دیکھیں جی ایچ کیو انسٹیٹیوشن کا دل ہے. آپ نے اٹیک وہاں کیا، اور آپ نے جو اس سے پہلے ان کے بارے میں تقاریر کی، ایک پوری مہم عوام میں چلائی. آپ نے پری پلان کر کے ان کے اسٹریٹجک لوکیشنز کے اوپر اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ نے اٹیک کرنا ہے. سب کو لوکیشنز پتہ تھیں اور بتائی گئی تھیں، اور یہ بڑا ہی ایک ایسا پلان تھا کہ یہ آلموسٹ ڈاکٹر صاحب یہ کامیاب ہو گیا تھا. ادروائز ناکامی صرف اس صورت میں ہوئی کہ اس دن پبلک زیادہ نہیں نکلی. اگر یہی پبلک زیادہ نکلتی تو خان کامیاب ہوتا اور اس ملک میں ایک خانہ جنگی ہوتی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں اس اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. میں سمجھتا ہوں ان کا منہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو گھنٹے بعد بات سے پھر جاتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے یو ٹرن رکھا ہوا ہے. اب رہ گئی بات کہ حکومت پاورفل ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پرائم منسٹر کچھ بھی کہیں، پرائم منسٹرز کی بڑی پاور ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر کہیں نہ کہیں جا کے اپنی بات منوا سکتا ہے. اگر آپ نے کسی بھی سیاسی پارٹی سے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بات نہیں کرنی تو آپ کا انجام وہی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ہی آپ بیٹھے رہیں گے. آپ کو ایک الائنس بنانا چاہیے تھا. آپ میں اتنی کوالٹی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کو اوپر سے آئی ہوئی مخلوق ہیں اور باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں. آپ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. آپ کا انجام بہت جلد ہوگا، اور ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو میرا مشورہ ہوتا کہ آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں، ایک الائنس بنائیں، اپنی پاور شو کریں. آپ کہتے ہیں 90 دن، آپ اس کو 6 مہینے پہ لے جائیں، کوئی آر یا پار نہیں ہوگا. آپ بھی یہاں ہیں، میں بھی یہاں ہوں. یہ کلائمیکس کر کے دیکھ چکے ہیں. انہوں نے 26 نومبر کر کے دیکھ لیا، 4 بار چڑھائی کر کے دیکھ لی، کچھ رزلٹ نہیں نکلا. آپ اسٹیبلشمنٹ کو، آپ گورنمنٹ کو ڈرا کے ٹیبل پہ نہیں لا سکتے. یہ بات آپ کو سمجھ جتنی جلدی آ جائے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اب کیونکہ ساری امیدیں دم توڑ چکی ہوئی ہیں، پہلے ان کا انحصار مختلف چیزوں پہ تھا، پھر اس میں ٹرمپ بھی تھا، اس میں مودی بھی تھا، وار کے دنوں میں مودی مارے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ساری امیدیں ٹوٹ گئیں. اب یہ آگے ہمدردی والے موڈ کے اندر. بڑا ظلم ہو گیا جی، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. کیا ظلم ہوا؟ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں کسی کی خواہش پہ نہیں بیٹھے، آپ نے کرائم ایسے کیے. اور مقصد یہ ہے کہ آپ ہمدردی موڈ سے عوام کو یا اسٹیبلشمنٹ کو رام نہیں کر سکتے. تو لہذا جو ڈیو کورس ہے اس کے اوپر جائیے، عدالتوں میں جائیں. عدالتیں اب آپ کی وہ نہیں رہی چاہتی جو امریکن زور پر آپ کے ہاں فیصلے کر رہی تھی، آپ کے حق میں فیصلے کر رہی تھی، میرٹ پہ فیصلے ہیں. تو چیزیں آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. وہ ٹائم بھی گزر گیا جب ان کی معافی تلافی انہوں نے خود کرنی تھی. لہذا ابھی ان کو گراؤنڈ ریالٹی اور حقیقت جو ہے اور جو ٹائم ہے اس کو ریلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب. یہیں سے گفتگو کو ٹرن کر کے آپ کی طرف لاتا ہوں کہ سر
ایک طرف تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ موجودہ نظام ہے کس کا؟ جمہوری نظام ہے، بقول آپ کے وزیر دفاع، ایک بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے۔ اب ہائیبریڈ نظام کو میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو وہ تو کہیں سے بھی جمہوری نظام نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جو موجودہ نظام حکومت ہے آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ہائیبریڈ نظام ہوگا تو پھر اختیارات تو کہیں اور ہوں گے، پارلیمنٹ تو کچھ بھی نہیں۔ اب میں سر سوال مکمل کر لوں اس کے بعد۔ دوسرا سر یہاں پر یہ بھی بتائیے کہ سر یہ عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے وہ کیسز ماضی میں بھی بنے ہیں، تو عمران خان کے پر 30 سال سزا ہوئی اور اس کے بعد وہ ساری سزائیں ختم ہو گئی، اب ایک سزا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سیاسی مقدمات بن رہے ہیں، ماضی میں بھی بنے اب بھی بن رہے ہیں۔ اب کہنا یہ ہے کہ اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مقدمات کو میرٹ پہ لگنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، سنا ہی نہیں جا رہا ہے، ہمارے کیسز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں، کہاں جائیں اور کس سے بات کریں؟ اور ان سے ہم بات کیا کریں جو خود اختیارات نہیں رکھتے اور جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی آپ نے بھی پوزیشن واضح کر دی اور جناب محسن صاحب نے بھی کر دی کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ تو سر کیا کرے پی ٹی آئی جو کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے؟ ماضی میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بہت برا بھلا کہا ہے، بہت کچھ کہا ہے، بلکہ چڑھائی بھی کی گئی ہے سب سے اہم ترین ادارے جناب سپریم کورٹ کے اوپر، اور بہت کچھ ہوا ہے۔ تو آخر ان کو ایک پرٹیکولر آپ جگہ پر کیوں لے جاتے ہیں سر؟ اس کی ذرا سے وضاحت کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب دو باتیں لیتے ایک تو اوورآل جو پاکستان کا جو صورتحال ہے وہ اس سے کو ہم آج کی تو ہے نہیں، ہم تو اس سے 75 سال سے ربرد آزما ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پہ مستحکم ہو ہی نہیں سکا، اور یہ جو سیرا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بندھا ہوا ہے کہ جب سے اس کا وجود ہوا ہے 7 جنوری 1951، قومیں ہوتی ہیں ان کے عروج و زوال کی کہانی جو ہوتی ہے وہ کسی چیز سے منسلک نہیں سوائے سیاسی استحکام یا عدم استحکام سے ہے۔ سیاسی استحکام اگر ہوتا ہے تو اس کی کوکھ سی ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ آپ جتنی قومیں دیکھ لیں جو بام عروج پہ پہنچی ان کے اندر ایک قدم مشترک ہے۔ آج کے اندر بھی جو قومیں اس وقت دنیا کے اوپر جو اس وقت بڑی قومیں شمار ہوتی ہیں، چائنا کا علیحدہ ماڈل ہے، یو ایس اے کی علیحدہ ڈیموکریسی ہے، ویسٹ کا علیحدہ ہے، جاپان کا علیحدہ ہے، سعودی عرب کا گلف کا علیحدہ ہے، انڈیا کا علیحدہ ہے، لیکن سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ ہے سیاسی استحکام۔ اور جو رادہ درگاہ بنی قومیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ہچکولے کھا رہی ہیں، یہ جو نائجیریا وینزویلا ہے ان کا تیل سعودی عرب کے بعد میرے خیال میں سب سے زیادہ ہوگا، ایران سے تو زیادہ ہے۔ یہ ساری قومیں جو ہیں یہ کیا جو پاکستان ہے کہ جس میں ایک دفعہ ملک ٹوٹ چکا ہے 1971 میں، ان میں سب میں کیا چیز مشترک ہے؟ وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ تو چاہے معاشی استحکام ہے چاہے کچھ ہے، وہ اس کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ ایوب خان کی وہ ترقی جو کیلیفورنیا کے ساتھ اس کو لوگ کمپیئر کرتے تھے کہ پاکستان کیلیفورنیا کے ساتھ، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ پاکستان کیا پہنچا؟ 16 دسمبر 1971 کے بعد ہم کہاں کھڑے تھے؟ چنانچہ یہ تو موضوع علیحدہ، اس پہ جب بات مرضی کریں۔ اور یہ جو عمران خان پیداوار ہیں، جو شہباز شریف صاحب پیداوار ہیں، یہ اسی وہ عدم استحکام کی جو ہم جڑیں ہلائی ہیں وہ یہاں تک پہنچی ہیں۔ یہ تھی گفتگو جو ہم نے سامنے رکھی، وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔